guys, Assalamualaikum. This is Munsa Batul and welcome to my YouTube channel. Welcome to another exciting and informative video. Hope you all good. Today I discuss about one of my favorite person, Einstein. आइंस्टाइन कौन था, वो कैसे मशहूर हुआ, उसकी रिलेटिविटी की इक्वेशन पे से कैसे नोबेल प्राइज़ मिला और उसके बाद जब वो मरा तो उसके दिमाग के साथ डॉक्टर्स ने क्या किया, ये तमाम तर तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग आइंस्टाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उनको मैं ये बताती चलूँ कि ये शख्स कौन था। इस शख्स ने हमें बताया कि मादा एनर्जी की ही एक शक्ल है। इसी तस्वर की वजह से एटम बम बनाना मुमकिन हुआ। इसी शख्स ने बताया कि वक्त कुछ भी नहीं और ये कायनात स्पेस टाइम फैब्रिक से बनी है। इस शख्स ने हमें बताया कि ग्रेविटी वेव्स की शक्ल में पाई जाती है और उसका दिया हुआ ये तस्वर 2 साल पहले साबित हुआ था। इस शख्स ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तस्वर दिया कि जब भी रोशनी किसी मेटल पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इसी बुनियाद पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। आइंस्टाइन की ही वजह से क्वांटम मैकेनिक्स नामी फिजिक्स की एक नई ब्रांच की बुनियाद रखी गई। आज हम क्वांटम इफेक्ट्स और क्वांटम मैकेनिक्स के मुताले से नेचर का एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे मुताला करने के काबिल हुए हैं। आइंस्टाइन और 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक स्कॉलर यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ, जबकि उसकी मौत 18 अप्रैल 1955 को अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में हुई, जहां वो 1933 में गया। बाद वो बतौर तारिक वतन के तौर पर रहा। उसे 1940 में अमेरिकी शहरियत मिल गई। इससे कबल 16 बरस की उम्र में आइंस्टाइन अपने वालिदैन के हमरा इटली चला गया। 17 बरस की उससे इतने नालान थे उन्होंने आइंस्टाइन की सारी कुतुब जला दी। नाजियों ने भगोड़े आइंस्टाइन के सर की कीमत $5000 रखी और इश्तिहार का उन्वान रखा कि वो शख्स जिसे अभी तक फांसी नहीं दी गई। आइंस्टाइन ने नाजियों का जवाब कुछ यूं दिया कि ऐसा नाजियों की जल्दबाजी का सबूत है और वो फिक्री आज़ादी से डरते हैं। बाद आइंस्टाइन ने स्विट्ज़रलैंड की शहरियत इख्तियार की। 1940 में आइंस्टाइन को अमेरिकी शहरियत दी गई, जहां वो अपनी मौत तक रहा। आइंस्टाइन तंबाकू नोशी करता था और उसका मानना था कि तंबाकू नोशी मुंतकी फैसला साजी में बुनियादी किरदार अदा करती है। साथ ही साथ आइंस्टाइन को मौसीकी पसंद थी, खासकर वायलिन बजाना। जब कभी वो किसी मसले में उलझ जाता तो वायलिन बजाता था। वो अपने बाल मखजूज अंदाज में बिखेरे हुए रखता था। उसे मोज़े पहनने से सख्त उलझन होती थी। उसके नज़दीक मोज़े एक फजूल इजाद है जो इंसान को महज कोफ्त या आज़ार फराहम करते हैं। हालांकि उसके पैर का एक अंगूठा कुछ बड़ा था जिसकी वजह से उसके मोज़े शिकस्ता हो जाते थे, लिहाजा उसने उनका इस्तेमाल ही तर्क कर दिया। हत्ता कि जब वो वाइट हाउस में अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट से मिल रहा था तो उसने जुराबें नहीं पहनी हुई थी। 73 बरस की उम्र में जब आइंस्टाइन अमेरिका में था तो उसे इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई, क्योंकि इसराइल समझते थे कि आइंस्टाइन एक कट्टर यहूदी है। शायद इसी की वजह से उसके हिटलर से इख्तलाफात भी थे, या एक यहूदी ख़ानदान में पैदाइश या फिर जर्मनी की शहरियत को तर्क करना। ज़्यादातर लोग उसे मलहद समझते थे, लेकिन आइंस्टाइन खुदा का कायल था। अलबत्ता उसका तस्वुर खुदा असायत और यहूदियत से मुख्तलिफ था। बहरहाल वो खुदा की मौजूदगी का कायल था। इसराइल की जानिब से सदारत की पेशकश को आइंस्टाइन ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो लोगों से मेल जोल और बातचीत को ज़्यादा पसंद नहीं करता और वो उस फन में कमज़ोर है। मौत से कबल आइंस्टाइन ने अपने जिस्म पर तहकीक से मना कर दिया था। दरअसल वो कुछ यूँ चाहता था कि उसकी लाश को जलाकर उस राख को मुख्तलिफ जगहों में खामोशी से फ़िज़ा में उड़ा दिया जाए। उसका मतलब ये नहीं था कि आइंस्टाइन को अपने जिस्म के किसी अज़ू के बारे में किसी ऐब का इल्म था, बल्कि वो ये नहीं चाहता था कि उसके जिस्म को महफूज कर लिया जाए और लोग उसे देवता की तरह पूजना शुरू कर दें। लेकिन जब 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल अमेरिका में, जहां आइंस्टाइन ज़ेरे इलाज था,
اس کی موت ہوئی تو اس وقت وہاں ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر ہاروی کو آئنسٹائن کی لاش کے معائنے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر ہاروی بھی سائنس، تحقیق اور تجربات پر یقین رکھتے تھے۔ اس نے آئنسٹائن کی وصیت کے برعکس اور آئنسٹائن کے خاندان سے اجازت کے بغیر ہی اس کا سر کھولا اور اس میں سے اس صدی کے سب سے بڑے جینیس، نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ چوری کر لیا۔ جب آئنسٹائن کے دماغ کی چوری کی خبر عام ہوئی تو ڈاکٹر ہاروی کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تاہم ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے درخواست کی کہ وہ اسے معاف کر دے کہ اس نے اس کے والد کا دماغ چوری کیا۔ آئنسٹائن کی آنکھیں بھی نکال لی گئیں اور اس کی آنکھیں ڈاکٹر ہنری ابراہیم کو ملیں، اور آج تک یہ آنکھیں نیو یارک میں کہیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے سے کہا کہ دراصل وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دماغ کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں جو یقیناً آئنسٹائن کی زندگی میں ممکن نہ تھیں۔ آئنسٹائن ایک موٹی قسم کا انسان تھا۔ اگرچہ موسیقی اس کا شوق تھا، اس کے باوجود وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ جس بات پر اڑ جاتا اس پر قائم رہتا۔ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑا نہ رہتا تو مزید زندہ رہ سکتا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے خون کی ایک نالی کو مصنوعی طریقے سے درست کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے جو کہا وہ صرف آئنسٹائن ہی کہہ سکتا تھا۔ اس نے ان الفاظ میں ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آئنسٹائن نے کچھ یوں کہا، زندگی کو مصنوعی طریقے سے بڑھانا ایک بے ذائقہ عمل ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے اور اب اختتام کو بھی شاندار طریقے سے سر انجام دینا چاہوں گا۔ آئنسٹائن بچپن سے ہی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اگرچہ عام بچے کی نسبت اس عظیم سائنسدان نے دیر سے بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے والدین اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہنے لگے کہ آیا یہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو۔ در حقیقت آئنسٹائن لسانی ساختوں کو ذہن میں جوڑتا رہتا، لیکن اس کا اظہار اس نے قدرے دیر سے کیا۔ ایک رات کھانے کی میز پر آئنسٹائن نے پہلی مرتبہ جو الفاظ بولے وہ یہ تھے کہ یہ سوپ بہت گرم ہے۔ اس کے والدین حیران ہوئے کہ ان کا بچہ روانی سے بول سکتا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نہیں بولے؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ اس سے قبل سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اس کی 5ویں سالگرہ پر آئنسٹائن کے والد نے اسے ایک مقناطیسی کمپس تحفے میں دی۔ تب اس میں سائنس سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ سوچتا رہتا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو مقناطیسی سوئی پر بھی اپنا اثر قائم رکھتی ہے۔ 17 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے پولی ٹیکنک اسکول میں داخلے کا امتحان دیا، جہاں وہ ریاضی اور سائنس میں پاس ہو گیا، تاہم تاریخ اور جغرافیہ میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ خیر پھر کچھ یوں ہوا کہ آئنسٹائن نے نیوٹن فزکس کے بنیادی قضائے سے اختلاف کیا اور خصوصی نظریہ اضافت اور بعد ازاں عمومی نظریہ اضافت پیش کیے، جن سے نہ صرف سائنس بلکہ سماجی سائنس کے میدان میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ان کامیابیوں کے آئنسٹائن کو نوبل پرائز 1921 میں فوٹو الیکٹرک اثرات کی دریافت پر دیا گیا۔ پھر 1905 میں آئنسٹائن کے تحریر کردہ مقالوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا تصور زمان و مکان ہی بدل دیا اور مکانی زمان یا زمانی مقام میں تبدیل کر دیا۔ یعنی وقت کا جو روایتی تصور تھا کہ یہ ایک مستقل اور یکساں چیز ہے، آئنسٹائن نے اس کی نفی کر دی۔ سادہ ترین الفاظ میں ریلیٹیوٹی اضافت کو یوں سمجھیے کہ اس نظریے میں حرکت کے متعلق بات کی گئی ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب حرکت کرتی ہے تو ریلیٹیوٹی کا اتباع کرتی ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے جب تک کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہ ہو، یعنی جب تک کسی چیز کا موازنہ دوسری چیز سے نہ ہو ہم اس کی حرکت سے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے سے ایک کار گزر رہی ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں رکی ہوئی ہوں اور کار چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاند سے یہ منظر دیکھ رہا ہو تو وہ کہے گا
زمین پر کار حرکت کر رہی ہے اور اس کے سامنے میں بھی حرکت کر رہا ہوں، جبکہ وہ شخص چاند پر رکا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص نظام شمسی سے پرے یہ منظر دیکھ رہا ہو تو وہ کہے گا نہ صرف زمین پر کار اور اس کے سامنے شخص حرکت کر رہا ہے بلکہ چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ لہٰذا جتنا آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں مزید حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ یاد رہے کہ زمین 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں جو کہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر رہی ہے اور اس میں بیٹھا آپ کا ایک دوست پچھلی نشست سے گیند 10 کلومیٹر کی رفتار سے اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے آپ کی طرف پھینکے گا تو گیند آپ کو 10 کلومیٹر کی رفتار سے ہی وصول ہوگی، کیونکہ وہ بھی اسی بس میں 50 ہی کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ تاہم بس سے باہر رستے میں کھڑے ہوئے شخص کو گیند کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ محسوس ہوگی، کیونکہ بس کی رفتار اور گیند کی رفتار جمع ہوگی۔ بس یہی تصور کلاسک نظریہ اضافت کہلاتا ہے۔ آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافت بھی دیا۔ اس سے قبل آپ یہ جان لیجئے کہ روشنی وہ واحد شے ہے کہ جس کی رفتار یکساں رہتی ہے۔ روشنی کی رفتار تقریباً 30 کروڑ میٹر فی سیکنڈ یعنی 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اگر آپ ارجنٹینا کے شہر روزاریو سے چین کے شہر زنگو کا سفر ماپیں تو یہ اس کا فاصلہ ہے، جو کہ 19,966 کلومیٹر ہے، جبکہ روشنی 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز نہیں ہے۔ اب اسی روشنی کی رفتار کو پہلی دی گئی مثال میں گیند سے بدلیں تو بس کے اندر بھی روشنی کی وہی رفتار ہوگی جو بس کے باہر ہے، یعنی تقریباً 30 کروڑ میٹر فی سیکنڈ۔ اب یہاں کلاسک نظریہ اضافت اور خصوصی نظریہ اضافت میں رفتار یا حرکت سے متعلق ایک نزاع کی کیفیت ہوگی۔ سابقہ اصول کے مطابق اب روشنی کی رفتار میں بس کی رفتار شامل ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ روشنی بس کے اندر اور باہر ایک جیسی رفتار رکھتی ہے۔ رفتار برابر ہے فاصلے اور وقت کے۔ روشنی اور گیند کی مثال میں طے کردہ فاصلہ تو ایک ہی ہے، تاہم وقت مختلف ہو جاتا ہے۔ گویا اس مساوات کو حل کرنے کے لیے وقت کو ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہاں آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافت دیا، جس کے مطابق اگر کوئی جسم حرکت میں ہے تو اس کے لیے وقت مختلف ہوگا بنسبتاً اس شخص کے جو رکا ہوا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر آپ کسی انتہائی تیز رفتار خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں چلے جائیں اور 1 سال خلا میں گزار کر آئیں تو زمین پر کئی سال بیت چکے ہوں گے، جبکہ دنیا کی رفتار آپ کے خلائی جہاز کی رفتار سے بہت کم ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے 2 ایٹمی گھڑیاں لیں، ایک کو زمین پر رکھا جبکہ دوسری کو ایک تیز رفتار جہاز میں، اور پھر اسے گھمایا گیا جبکہ دونوں گھڑیوں کو اکٹھا رکھا گیا تو جہاز والی گھڑی کا وقت مختلف تھا، اور وقت اتنا ہی مختلف تھا جتنا کہ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا، یعنی گریوٹی کشش ثقل نے وقت کی رفتار میں کمی پیشی کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ وقت ریلیٹیو ہے۔ اگر فریم آف ریفرنس بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے تو وقت آہستہ ہو جائے گا، اور اگر فریم آف ریفرنس آہستہ سے حرکت کر رہا ہے تو وقت تیز ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کے اس ذہین ترین سائنسدان کا 1 انچ کے فارمولے E=mc² نے دنیا کے تصور طاقت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب اس فارمولے کو اس ویڈیو میں الیبوریٹ کرنا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ کیسے اس نے نہ صرف سائنسی نظریات میں تبدیلی لائی بلکہ سماجی سائنس اور ادبیات پر اس نے کیا اثرات مرتب کیے۔ آئنسٹائن ایک ایسا عظیم سائنسدان تھا جس نے نیوٹن فزکس کو رد کر دیا، خاص کر اس بات کو کہ تمام اجسام ایک دوسرے کی طرف باہمی کشش رکھتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ کوئی بھی 2 اجسام
ایک دوسرے کی طرف باہمی کشش نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسپیس ٹائم کو اپنے گرد طاری کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسپیس اجسام کو دوسرے اجسام کی طرف دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اجسام کے درمیان باہمی کشش ہے۔ ایک لحاظ سے نیوٹن اور آئنسٹائن اس مدعا میں ایک جیسا ہی سوچ رہے تھے، تاہم آئنسٹائن کا تصور زیادہ درست تھا، بلکہ عین درست تھا۔ بہرحال آئنسٹائن کی تحقیق نے کائنات کی بہت سی گتھیوں کو سلجھایا۔ آئنسٹائن کی اس غیر معمولی صلاحیتوں کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے، اس پر سے راز اس کی موت کے بہت بعد میں اٹھا۔ ڈاکٹر ہاروی کو سماجی سائنس کے معیارات پر پرکھیں تو اس نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی، اور اس کی اس حرکت کی مزاحمت کی جانی چاہیے اور اسے چور کے نام سے یاد رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف اس کی اس چوری نے آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کے دماغ سے متعلق کچھ ایسی معلومات دیں جن کو جان کر ہم قدرت کی پروگرامنگ سے انکار نہیں کر سکتے۔ آئنسٹائن کے دماغ کو ہاروی نے 240 مختلف ٹکڑوں میں محفوظ رکھا۔ بعد ازاں اس کا موازنہ 47 سے 80 برس کی عمر کے مختلف انسانی دماغوں سے کیا گیا۔ آئنسٹائن کے دماغ میں ان دماغوں کی نسبت ایک ابنارمیلٹی تھی۔ آئنسٹائن کے دماغ میں ایک عام انسان کی نسبت 17% زیادہ نیورونز تھے، گویا دماغی خلیت کے جوڑ زیادہ تھے جو اس کے دماغ میں زیادہ دماغی پیغام رسانی کرتے تھے۔ ایک بات اور کہ اس کے دماغ میں ایک پیراٹل اپرکیولم کی تہ کم تھی۔ یاد رہے کہ پیراٹل اپرکیولم انسان کو ریاضیت اور شماریت حسابات کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس تہ کی لاموجودگی سے اس کے دماغ میں پیراٹل لوب کے لیے 20% زیادہ جگہ بن گئی۔ یہ حصہ بھی حسابات کے لیے کام آتا ہے، لیکن ایک بات اور اہم ہے کہ یہ تخیل سازی بھی کرتا ہے۔ آئنسٹائن کا ایک مشہور قول ہے کہ تخیل علم سے کہیں اہم ہے۔ البتہ ایک امریکی سائنسدان میرین ڈائمنڈ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ کچھ لوگوں کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ وہ ریاضی میں بہت نالائق تھے، کلاس روم میں بھی اسے ایک درمیانی صلاحیت کا طالب علم سمجھا جاتا تھا، اور بعد ازاں ابتدائی دنوں میں اسے ملازمت کے سلسلے میں بھی کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ آئنسٹائن کے دماغ کی یہ ابنارمیلٹی اسے قدرت کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ جہاں سائنسدان عجیب و غریب خیالات میں گھرے رہتے ہیں، وہیں وہ کچھ نیا سوچنے اور کرنے میں جت جاتا۔ آئنسٹائن جب مر رہا تھا تو اس نے ہسپتال میں اپنے آخری الفاظ ادا کیے، جو وہاں پر موجود نرس نے سنے، لیکن نرس چونکہ صرف انگریزی جانتی تھی تو وہ آئنسٹائن کے جرمنی زبان میں کہے گئے الفاظ کو سمجھ نہ پائی، اور آج تک یہ راز ہی رہا کہ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان جس نے دنیا کی شکل ہی تبدیل کر دی تھی، آخرکار اس ازلی حقیقت کو پا گیا جسے پانے کے لیے موت کی دہلیز پر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ امریکی ایک دلچسپ قوم ہے۔ 1932 میں جب اس وقت تک آئنسٹائن نے امریکہ کی شہریت اختیار نہیں کی تھی، امریکی ایجنسیوں نے اس کے خلاف ایک فائل تیار کر رکھی تھی۔ اس فائل میں اس کی موت تک 1124 صفحات تھے، جو کہ اس سے متعلق تحقیقات اور شکوک و شبہات پر مبنی تھے، جو یقیناً اس کی موت کے ساتھ ہی بند ہو گئیں۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ایجنسیوں کا ماننا تھا کہ وہ کمیونسٹ نظریات کا حامل ہے، جو امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کی بطور جاسوس بھی تحقیقات ہوتی رہیں۔ البتہ اس سائنسدان کو اتنا معلوم تھا کہ نازی ایٹم بم بنا رہے ہیں، لہٰذا اس نے امریکیوں کو بھی ایٹم بم بنانے پر اکسایا۔ خاص کر امریکی صدر روز ویلٹ کو خط لکھ کر آئنسٹائن نے امریکہ کو نازیوں کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ البتہ جب 1945 میں امریکیوں نے ایٹم بم کے ذریعے جاپان میں 2 شہر دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دیے تو آئنسٹائن اپنے اس خط پر بہت نادام ہوا جو اس نے روز ویلٹ کو تحریر کیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو کہ ڈاکٹر ہاروی بھی امریکی ایجنسیوں کا ایجنٹ تھا، اور جو آئنسٹائن کے دماغ کو حاصل کر کے کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلا دنیا کے کسی بڑے ملک میں تمام بڑے لوگوں کے دماغ شیشے کے مرتبانوں میں پڑے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ اسامہ بن لادن کا دماغ بھی کسی امریکی لیبارٹری کی زینت بنا ہوا ہو اور امریکی سائنسدان اس کے دماغ سے دہشت گردی پیدا کرنے والے خلیات کی کھوج لگانے کی کوشش میں مگن ہوں، اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ بس آخر میں آئنسٹائن کے ایک مشہور مقالہ جو کہ وہ اپنے نفسیاتی معالجے کو کہتا تھا وہ ایڈ کرنا چاہوں گی، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ آئنسٹائن اپنے نفسیاتی معالجے کو کہتے تھے کہ ذہین ترین افراد کے ساتھ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور نوبل انعام یافتہ مصنف ایمسٹ کا بہت مشہور مقالہ ہے کہ ہیپینس ان انٹیلیجنٹ پیپل از دا ریسٹ تھنگ آئی نو۔ ایک مشہور مقالہ ہے کہ بہادر مار دیے جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں اور دنیا مطمئن بیوقوفوں سے بھری رہتی ہے۔ انگریز بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جہالت بڑی نعمت ہے، شعور آپ کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جو عوام کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے اور جس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ سو گائز، اس ویڈیو میں جو بھی میں نے معلومات آپ تک پہنچائی ہیں وہ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ ہیں جو کہ عام دستیاب ہیں، تاہم کوئی طلب کرے تو اس پر ریفرنس دیے جا سکتے ہیں۔ سو ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔